बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ, तुम बूढ़ी होगी हो, अब तवज्जो के काबिल नहीं रही। मेरा शोहर आज भी मुझ पर बरस पड़ा। मैं जो अपने शोहर के करीब बैठी थी, शर्मिंदगी से दूर हो गई। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं अपने शोहर के पास बैठकर उसे वक्त ना देने का गिला कर बैठी थी। वो तो मेरा शिकवा सुनते ही फट पड़ा। बोला, बुढ़ी औरत हो, तुम्हें कौन वक्त दे, तुम्हारे साथ तो मेरा वक्त ही बर्बाद होता है। कहने लगा, माँ बन गई हो मगर अभी तक शौखियाँ सूझ रही हैं। बेशरम औरत, क्या तुम बेटी की भी यही तरबियत करोगी? वो न जाने क्या क्या बोलता जा रहा था। मैं सदमे से साकित बैठी रह गई। मैं समझ नहीं पा रही थी अपने शोहर के करीब होना या मोहब्बत जताना कैसी बेशर्मी थी। मेरा दिल दुख से बढ़ गया। माँ बनना मेरा जुर्म तो नहीं था कि मेरा शोहर मुझ पर ज़िंदगी ही हराम कर रहा था। मैंने तो माँ बनने के बाद औरतों की मज़ीद कदर बढ़ते देखी थी, मगर मुझे शोहर पहले रोज़ से ही बातें सुना रहा था। हर वक्त बूढ़ी औरत का लक़ब देने लगा। मैं शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। मेरा शोहर बकता झुकता घर से निकल गया। मैं बेसाख्ता उठकर शीशे में खुद को देखने लगी। मैं बहुत ज़्यादा हसीन नहीं थी, मगर अच्छी खासी खूबसूरत और गंधुमी रंगत की पुरकशिश लड़की थी। मेरी उम्र बमुश्किल 30 साल थी। मेरी हम उम्र दोस्तें कज़नें अब भी खुद को लड़कियां कहलवाती थी, जबकि मेरा शोहर मुझे बुड्ढी बुड्ढी कहकर मायूस कर रहा था। मैं हसरत से खुद को शीशे में देखने लगी। मेरा रंग रूप जल चुका था। मेरी आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे। मुझे अपने चेहरे में किसी बीमार लड़की का चेहरा नज़र आ रहा था। अपने वजूद को देखते हुए मैं मायूसी से सर झुका गई। मुझे उस रोज़ पहली बार लगा कि मेरा शोहर ठीक ही बोलता है। शायद मैं वाकई बूढ़ी हो चुकी थी और शायद ज़हनी तौर पर बीमार भी हो रही थी। मेरा दिल करता कि मैं घर के एक कोने में पड़ी रहूं और दुनिया से वास्ता न रखूं। मेरी ये कैफियत मुझे हरासा कर रही थी। मेरी माँ मुझे समझाती थी, खुद को बना संवार कर रखा करो। बच्चा अच्छा महसूस करता है जब माँ का चेहरा खिला हुआ हो, मगर दिल मुर्दा होता जा रहा था। मेरे चेहरे पर हर वक्त बेजारी छाई रहती थी। शोहर के रवैये से मेरा दिल कुरलाता था। मैं उसके सामने सच संवर कर भी जाती तो वह अजीब तंजिया नज़रों से मुझे देखता कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती थी। मैंने एक बार सुना था कि औरत को बड़ी या छोटी उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। औरत को सिर्फ इज्जत, कदर और हर परेशानी से आज़ाद ज़िंदगी ही जवान रखती है। फिर चाहे औरत 100 साल की भी हो जाए, उसका दिल जवान रहता है। लेकिन मेरे पास घर में हर आसाइश थी, मगर इज्जत और कदर बाकी नहीं रही थी। जब से मैंने माँ बनने की खुशखबरी अपने शोहर को सुनाई थी, इस मुख्तसर से अरसे में ही मेरे शोहर का रवैया बदलने लगा था। वो मुझसे खिंचा खिंचा सा रहने लगा। पहले तो मुझे लगा वो मेरी खातिर ही ऐसा कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बहुत बार एहतियात की हिदायत दी थी। हमारी शादी के बहुत अरसा बाद औलाद हुई थी और डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि मुझे बहुत सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। इस बात को सोचती तो मुझे लगता था मेरा शोहर मेरी खातिर मुझसे दूर रहने लगा था, ताकि मुझे कोई मुश्किल पेश ना आए। मैं चिड़चिड़ी और बेजार सी रहने लगी थी, मगर शोहर मुझे तवज्जो देने की बजाय दिन ब दिन अजनबियों की तरह होने लगा था। मैं अपना काम करती और कमरे में बंद हो जाती थी। मेरे हाथ उड़े उड़े से रहने लगे थे, इसलिए कभी शोहर का रवैया महसूस नहीं किया था। मगर बेटी की पैदाइश के बाद मैंने शिद्दत से अपने शोहर की बेरुखी को महसूस किया था। ऐसा भी नहीं था कि मेरे शोहर को बेटी की पैदाइश से कोई मसला था। मुझे वो लम्हा अभी भी याद था जब हमारी बेटी को उठाकर मेरा शोहर बहुत मसरूर हुआ था। बेटी की पैदाइश पर मेरे शोहर ने मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। वो बेटी को पाकर बहुत खुश था, हत्ता कि अपनी बेटी का नाम भी खुद रखा था। मगर इस तमाम अरसा में उसने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था, ना ही वो मुझे तवज्जो दे रहा था। मैं कमज़ोरी और नकाहत की वजह से बिस्तर पर पड़ी थी। मुझे तवज्जो और एहसास की ज़रूरत थी, मगर मेरे शोहर को जैसे मेरा वजूद नज़र ही नहीं आता था। डॉक्टर मुझे तवज्जो देने का बोलते तो शोहर मुझे बातें सुनाने लगता था। तुम जैसी बूढ़ी औरत का यही मसला होता है, एक बेटी पैदा हुई है और 100 मसाइल सर पर लटक रहे हैं। मुझे बेटी की पैदाइश के बाद कमर दर्द की शिकायत रहने लगी तो शोहर बेजार हो गया। बोला, घर आते ही तुम्हारी हाय हाय सुनता हूँ, लगता है बीवी ने बूढ़ी बीमार औरत घर में पड़ी है। मैं मुजरिमों की तरह उसकी बातें सुनती रह जाती थी। मेरा शोहर अपनी उम्र से भी छोटा नज़र आता था। वो चाको चौबंद और जवान मर्द था, कभी कमज़ोरी या किसी तकलीफ़ में मुब्तला नहीं हुआ। मैं औरत थी, मेरी कमज़ोरियों से वो खार खाने लगा। उसे चुस्त लड़कियां पसंद थी और मैं बीमारी की वजह से ज़रा सा काम करके थक जाती थी।
میرے شوہر کو لگتا تھا یہ سب میری بڑی عمر کی وجہ سے تھا۔ میرا چہرہ دیکھتے ہی وہ اکتا جاتا تھا۔ وہ میرے پہلو میں سوئی بیٹی کو اٹھا کر پیار کرتا تھا اور میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھتی رہ جاتی تھی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ اسے بیٹی جیسی رحمت سے نوازنے کی وجہ میں تھی۔ میں نے اتنی مشکلات اٹھائی تھی مگر میرے شوہر کو اس بات کی قدر ہی نہیں تھی۔ الٹا میں نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو اس نے مجھے جھٹک دیا، بولا ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی ہو، اب تم بیٹی کی ماں بن گئی ہو، شرم لحاظ سے رہا کرو، تمہاری عمر ایسے نخروں کی اجازت نہیں دیتی۔ میں تو پہلی بار شوہر کے منہ سے ایسے الفاظ سن کے ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ایک بیٹی کی پیدائش کے بعد سے میرا شوہر مجھے بوڑھی کہنے لگا تھا۔ وہ مجھے ہر وقت بڑی عمر کا تانا دینے لگا۔ میں اس کی پہلے جیسی محبت کی چاہ کرتی تو وہ بے حیا اور بے شرم جیسے القابات سے نوازنے لگتا۔ میں شرمندگی سے کٹ کر رہ جاتی تھی۔ مجھے لگا میرے شوہر کا مزاج کسی اور وجہ سے خراب ہوگا یا شاید اس پر قرض چڑھ چکا تھا، کیونکہ بیٹی کی پیدائش ایک مہنگے ہسپتال میں ہوئی تھی اور ان چند دنوں میں ہی میرے شوہر کا اچھا خاصا خرچ ہو گیا تھا۔ میں نے بہت صبر اور تحمل سے اس کی باتوں کو برداشت کیا تھا، مگر کچھ دن بعد ہی میرے شوہر نے مجھے ایسی بات کی کہ میں صدمے سے ساکت رہ گئی تھی۔ بیٹی کی پیدائش پر مجھے جو تحائف ملے ان میں میری ایک بہن نے بہت خوبصورت لپسٹک دی تھی۔ میں نے اس نئی لپسٹک کا رنگ چیک کرنے کے لیے وہ لپسٹک اپنے لبوں پر لگائی۔ وہ گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک تھی۔ مجھے یہ رنگ بہت پسند تھا۔ میں نے شوہر کو دکھایا تو وہ تمسخر سے ہنستے ہوئے بولا، بڈھی گوری لال لگام، عجیب عورت ہو، ابھی تک نئی نویلی دلہنوں والے شوق ہیں، تمہارے چہرے پر یہ رنگ مذائقہ خیز لگ رہا ہے۔ تعریف کرنا تو دور کی بات، میرے شوہر نے میرا خوب مذاق اڑایا۔ اس کا تمسخر بھرا لہجہ اور اس کے الفاظ نے مجھے گنگ کر دیا تھا۔ میں کتنی دیر شیشے میں اپنا عکس دیکھتی رہ گئی تھی۔ دکھ سے اپنے ہونٹوں سے وہ رنگ صاف کرتے ہوئے میں کتنی دیر روتی رہی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت ذلت آمیز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر طنز کرنے لگا، حالانکہ وہ پہلے ایسا مرد نہیں تھا۔ شادی کے بعد میرا یہی شوہر میرے آگے پیچھے منڈلاتا رہتا تھا۔ میں پرکشش اور نہایت خوبصورت قد و قامت کی مالک لڑکی تھی۔ اسٹائلش لباس میں میرا بڑا بڑا سراپا بہت حسین لگتا تھا۔ میرا شوہر مجھے دیکھ دیکھ کر دیوانہ ہوتا تھا اور میری تعریفیں کرتا نہیں تھکتا تھا۔ میرے شوہر کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھ سے کبھی دوری اختیار نہ کرے۔ وہ ہر وقت مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرتا تھا۔ اس کی تعریفی جملے میرے چہرے کی رونق بڑھا دیتے تھے، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا میرا شوہر مجھ سے دور ہونے لگا اور بیزاری ظاہر کرنے لگا۔ اپنے شوہر کے رویے سے مجھے احساس ہوتا تھا کہ وہ وقت گزاری کرنے والا حسن پرست مرد ہے، مگر میں اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے اذیت کا باعث تھی کہ میرا شوہر صرف اپنی تسکین کے لیے میرے قریب ہوتا تھا اور دل بھر جانے پر دور ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو خوبصورت عورتوں کے ساتھ وقت گزاری کرتے ہیں اور ان کا دل اکتا جائے تو وہ دور ہو جاتے ہیں، مگر ایسا غیر عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کمزور اور ناجائز تعلقات میں ایک دوسرے کو چھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر بیوی کے ساتھ ایسا کرنے والا مرد میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے کہنے لگا میں اس کا کھلونا تھی جسے اس نے استعمال کیا اور پرانا ہونے پر پھینک دیا تھا۔ یہ احساس میری عزت نفس کو روند رہا تھا۔ کچھ میری لاپرواہی تھی اور کچھ شوہر کے رویے نے مجھے بددل کر دیا تھا۔ میں نے سجنا سنورنا چھوڑ دیا۔ میں حساس طبیعت کی مالک تھی۔ شوہر کی توجہ اور محبت کے چند بول مجھے زندہ رکھتے تھے، مگر اب ایسا لگنے لگا میں اندر سے مر چکی تھی۔ میں نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ سوچا میرا شوہر کچھ وقت کے بعد خود میری طرف لوٹ آئے گا۔ بیٹی پیدا ہوئی تو میں جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ میری بیٹی بہت خوبصورت بچی تھی، ہنستی کھلکھلاتی رہتی تھی۔ میرے شوہر کو بھی اس سے بہت پیار تھا، اسے وقت دیتا تھا، اس کی ضرورت کا ہر سامان برابر کیے رکھتا تھا۔ میں بمشکل چند ماہ کے بچے کی ماں تھی۔ میری جوانی اور خوبصورتی گھر سنبھالنے اور ماں بننے کے مرحلے میں ہی ضائع ہو گئی تھی، مگر مجھے لگتا تھا شوہر بیٹی کو پیار کرتا ہے تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں عام سی عورت تھی، توجہ کی بھوکی تھی۔ جب خود کو بلا کر گھر داری میں مصروف کرتی تو دل چاہنے لگتا تھا کہ شوہر مجھے سراہے، میری تعریف کرے، میرا شکر گزار ہو کہ میں نے اس کا گھر اتنے اچھے سے سنبھال لیا ہے، مگر میرا شوہر تو ایسے ہر احساس سے عاری ہو چکا تھا۔ اب تو میرے شوہر ہر وقت مجھے بری عورت کہنے لگا۔ میں یہ ذلت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ شوہر سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے جواب دینا ہی گوارا نہیں کرتا تھا۔ کئی بار میری دماغی روح بھٹکنے لگتی تھی، غیر مردوں کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ میں خود کو سجا سنوار کر اپنا آپ دوسرے مردوں کو دکھاتی تو شوہر سے کہیں زیادہ قدر اور توجہ ملتی۔
کبھی کبھی مجھے شیطان اکساتا تھا کہ میں شوہر کو سبق دلانے کے لیے یہ سب کروں، شوہر کو احساس دلاؤں کہ میں جوان اور پرکشش ہوں جسے کوئی بھی مرد چاہ سکتا ہے، مگر میں نے بمشکل خود کو ناجائز کاموں سے باز رکھا اور گناہ سے خود کو بچائے رکھا تھا، کیونکہ میں ایسے گناہوں کا انجام جانتی تھی۔ ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے جھگڑا کیا، اسے احساس دلایا کہ اگر میں بوڑھی ہوں تو وہ بھی جوان نہیں ہے۔ وہ مجھ سے 3-4 برس بڑا تھا۔ کہنے لگا مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ تو عورت ہوتی ہے جو بوڑھی ہو جائے تو کسی کام کی نہیں رہتی۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے الفاظ کسی گوار جاہل مرد جیسے تھے۔ میری ہر وقت کی بحث اور لڑائی پر اس نے سارا دن گھر سے غائب رہنا شروع کر دیا۔ وہ صبح صبح گھر سے نکلتا تو رات دیر سے لوٹتا تھا۔ میں نے ایک روز شوہر سے لڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس کے گھر کو سنبھالتی ہوں، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہوں، وہ گھر آئے تو گرم تازہ کھانا پیش کر دیتی ہوں، مگر جواب میں وہ میری اتنی قدر بھی نہیں کرتا کہ میری تھکن بانٹ لے، میرا خیال کرے، مجھے 2 گھڑی وقت دے اور مجھے احساس دلایا کہ میں ایک بہترین عورت ہوں، کیونکہ بیوی اور ملازمہ میں یہی فرق ہوتا ہے۔ تنخواہ دار ملازموں کو توجہ یا تعریف کی چاہ نہیں ہوتی، وہ اپنے کام کی اجرت لیتی ہیں، مگر بیوی تو یہ سب وفا اور محبت میں کرتی ہے۔ میں شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرتی، اسے سمجھانے لگی، مگر اس بات کا بھی الٹا اثر ہوا اور میرے شوہر نے اس روز سے گھر میں کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کہنے لگا آئندہ تم سے یہ احسان بھی نہیں لوں گا، تم جیسی عورتیں 2 وقت کھانا دے کر ساری عمر جتاتی رہتی ہیں، اور جو میں گھر کا خرچ چلاتا ہوں، محنت کر کے کماتا ہوں، اس کی کوئی خبر نہیں۔ مجھے احسان فراموش اور جانے کیا کچھ کہنے لگا۔ میں حیران تھی کہ وہ ہر بات کا الٹ مطلب کیوں لے رہا تھا، مجھ سے دور ہونے کی بہانے بناتا تھا۔ وہ اپنے گھر سے دور ہوتا جا رہا تھا، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں گمسم سی رہنے لگی تھی، سارا دن بیٹی کو سنبھالتی، گھر کا کام کرتی۔ میں واقعی وقت سے پہلے بوڑھی ہونے لگی تھی۔ اپنی بڑی بہنوں سے ملتی تو انہیں دیکھ کر میں دل میں ٹھیس سی اٹھتی تھی۔ میری بہنیں سجی سنوری نہایت خوبصورت لباس پہنے شوہروں کے دل پر راج کرتی تھی۔ دل ہوتا تو کام کرتی تھیں، ورنہ شوہروں سے کہہ دیتی تو وہ ان کی تھکن کے خیال سے ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ مرد کا ایک وہ روپ بھی ہوتا ہے، اور ایک میرا شوہر تھا جس کے رویے کی وجہ سے میں اپنے گھر کی ملازمہ لگنے لگی تھی، اور اپنے سے بڑی بہنوں سے بھی کئی سال بڑی لگنے لگی تھی۔ سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی تھی، رات کو کمرے میں آ کر سوتی تو شوہر میرے قریب سونا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کراہت کا شکار ہونے لگا، مجھ سے دور رہنے لگا۔ یہ بات مجھے دکھی کر دیتی تھی، مگر میں نے شوہر سے شکایت کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میں وجہ نہیں سمجھ پا رہی تھی میرا شوہر مجھ سے دور دور کیوں ہو رہا تھا۔ میں نے وجہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی اور خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا۔ یہی میری غلطی تھی، جس کا نتیجہ میں نے چند دنوں میں اپنے شوہر کے رویے سے محسوس کیا تو بری طرح ٹھٹک گئی۔ میرا شوہر کام سے واپس آ کر گھر میں نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہنتا اور خوشبو لگا کر مسکراتے ہوئے گھر سے نکل جاتا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی چمک رہنے لگی تھی جو ہماری شادی کے بعد میرے گرد منڈلاتے ہوئے ہوتی تھی۔ اس کا تیار ہو کر گھر سے نکلنا مجھے ٹھٹکا گیا۔ میں بنا پوچھے ہی جان گئی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑ چکا تھا۔ میں نے شوہر سے بات کی تو وہ صاف مکر گیا، غصے سے بولا میں تمہیں ایسا مرد لگتا ہوں؟ مجھے دوسری عورتوں سے وقت گزاری کرنے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ کہنے لگا میں ایسا بھی عیاش انسان نہیں ہوں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ میں حیران ہوتی تھی، میرا شوہر بہت رومانٹک مزاج تھا۔ میں جانتی تھی اس جیسے مرد کا کسی عورت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، مگر اس کا میرے قریب نہ آنا اب مجھے کھٹکا گیا تھا۔ یقیناً اس نے اپنے لیے کوئی اور انتظام کر لیا تھا، لیکن وہ اس بات کو قبول کرنے سے ہر بار انکار کر دیتا تھا۔ اسے مجھ سے کوئی خوف نہیں تھا، وہ تو پہلے ہی دبو سی عورت تھی، پھر وہ کیوں اپنی اصلیت چھپا رہا تھا؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوا۔ میں نے شوہر کا موبائل چھاننے کی کوشش کی مگر مجھے کچھ نہیں ملا، اور پھر ایک روز میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے موبائل پر لاک لگ چکا تھا۔ اب میں اس کا موبائل بھی نہیں کھول سکتی تھی۔ میں مایوسی کا شکار ہونے لگی۔ ابھی تو ہمارے گھر میں ایک ہی بیٹی آئی تھی، وہ بھی چھوٹی سی بچی تھی، اور شوہر فاصلے پر ہو گیا تھا۔ نہ گھر میں زیادہ افراد تھے، نہ کوئی چہل پہل، ہم تینوں ایک دوسرے کی رونق تھے۔ مگر میرا شوہر بدل گیا تھا، وہ بیٹی کو تھوڑا سا وقت دیتا اور اس کے بعد بالکل گھر سے انجان ہو جاتا۔ ایک رات میرا شوہر موبائل پر مصروف بیٹھا تھا جب میں بیٹی کو سلا کر شوہر کے قریب گئی۔ میں چاہتی تھی اس سے اپنی ناکردہ غلطی کی معافی مانگ کر صلح کر لوں۔ میں اس وقت کے لیے ترس گئی تھی جو میرا شوہر اپنی چاہت لٹاتا تھا، میرے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتا تھا، مجھ سے تیار ہونے کی فرمائش کرتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی میرا شوہر ایک جھٹکے سے دور ہوا اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا کہ میرے قریب مت آؤ، تم صاف نہیں ہو، تم سے مجھے بدبو آتی ہے۔ میں ساکت سی رہ گئی۔
اس عمر میں بھی تمہارے چونچلے ختم نہیں ہو رہے، سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میرا شوہر بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ میں روتے ہوئے جا کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ سارا دن کچن میں کھانا پکانا کرنے کی وجہ سے میرے وجود سے مسالوں کی بو آنے لگی تھی۔ میں پانی کے نیچے کھڑی کتنی دیر روتی رہی۔ میرا شوہر مجھے یہ بات مناسب الفاظ میں بھی کہہ سکتا تھا، مگر اس نے مجھے ایسے دھتکارا جیسے میں اچھوت تھی۔ میں فطرتاً لاپرواہ لڑکی تھی، مجھے زیادہ سجنے سنورنے کا شوق نہیں تھا، میں سادگی میں ہی پرکشش لگتی تھی۔ اس لیے شادی کے کچھ عرصہ بعد جب میں نے تیار ہونا چھوڑا تو میرا شوہر بہت تنگ ہوتا تھا، مجھے بہت پیار سے سمجھاتا کہ میرے لیے تیار ہوا کرو، مجھے تمہارا سنگار کرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ شوخ رنگوں کے لباس لا کر دیتا تھا اور تیار ہونے کا کہتا تھا۔ میں اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر تیار ہوتی تھی، سنگار کرتی تھی تو میرا شوہر بہت خوش ہوتا تھا۔ میرا دمکتا رنگ روپ میرے شوہر کو پاگل کرتا تھا، مجھے کبھی لاپرواہ حلیے میں گھومنے نہیں دیتا تھا، مگر اب وہ کچھ وقت سے اتنا لاپرواہ ہو چکا تھا کہ میں برے حلیے میں بھی رہتی تو اسے فرق نہیں پڑتا تھا، الٹا وہ مجھ سے دور ہو جاتا تھا۔ ایک روز شوہر گھر کے صحن میں فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، میں وہاں سے گزری تو چند الفاظ میرے کانوں میں پڑے، میں اپنے ذکر پر ہی بے ساختہ رک گئی۔ شوہر کی باتیں سنی تو حیرت اور شرمندگی سے ساکت رہ گئی۔ مجھ پر تب میرے شوہر کے رویے کی اصل وجہ ظاہر ہوئی۔ میں کمرے میں جا کر کتنی دیر سوچوں میں مبتلا رہی۔ گزرے ماہ و سال کا جائزہ لیا تو سب کچھ واضح ہونے لگا۔ اچانک ایک فیصلہ کر کے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا ضروری سامان ایک بیگ میں ڈالنے لگی۔ میرا شوہر کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا میں کچھ عرصہ کے لیے بیٹی سمیت اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اجازت طلب کرتے ہوئے میں جانتی تھی میرا شوہر مجھے نہیں روکے گا۔ میری توقع کے عین مطابق میرے شوہر نے مجھے فوراً اجازت دے دی، جیسے وہ بھی جان چھڑوانا چاہ رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، مگر اس نے پھر بھی مجھے نہیں روکا۔ میرا دل غم سے بھر گیا۔ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا مجھ پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ میرے بغیر چند لمحے بھی نہ رہنے والا شوہر آرام سے مجھے جانے دے گا۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور بیٹی کو لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ میرے والدین مجھے اچانک دیکھ کر پریشان ہوئے، مگر میں نے یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ میں بیٹی کو اکیلے سنبھال کر تھک جاتی ہوں، میں کچھ وقت صرف آرام کرنا چاہتی ہوں، اس لیے شوہر نے مجھے یہاں بھیج دیا ہے۔ میری حالت اتنی ابتر ہو رہی تھی کہ میرے والدین پریشان ہو کے ایسا لگتا تھا میں برسوں کی بیمار عورت ہوں۔ میری والدہ میری بیٹی کو سنبھالتی تھی اور میں کونے میں پڑی رہتی تھی۔ میری ماں اور بہنیں مجھے ہر وقت اچھی زندگی گزارنے کے گر سکھانے لگی، جبکہ میرے کانوں میں شوہر کے وہ الفاظ گونجتے رہتے تھے، پورا ماہ میں نے اپنے ماں باپ کے گھر گزارا تھا اور میرے شوہر نے ایک بار بھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی۔ حالانکہ وہ اکثر میرے والدین کے گھر آتا تھا، مگر بیٹی کو مل کر چلا جاتا۔ اسے میری پرواہ نہیں تھی، وہ جیسے مجھے بھول ہی گیا تھا، نہ مجھے ملتا نہ ہی واپس گھر جانے کا بولتا۔ میری والدہ ہمارے درمیان اس اجنبیت کو محسوس کر کے گھبرا جاتی اور مجھے سمجھاتی کہ اپنے رویے میں لچک پیدا کرو۔ مجھے لگتا تھا میں ہر معاملے میں ٹھیک تھی، میں نے اپنے گھر کے لیے اپنا آپ بلا دیا تھا، مگر حیرت کی بات تھی پھر بھی مجھے ہی الزام دیا جانے لگا۔ مجھے اس روز سمجھ آئی کہ طلاق ہونے کے بعد کیوں ہر بار لڑکیوں کو ہی الزام دیا جاتا ہے۔ میں خود کو بدلنے لگی، میں خود کو ایک نئی عورت میں ڈھالتی چلی جا رہی تھی۔ اپنے شوہر کے الفاظ جب بھی یاد آتے میرے اندر ایک الگ سا احساس بڑھ جاتا۔ میری تبدیلی میری شخصیت پر بھی واضح ہونے لگی۔ میں روزانہ گھنٹوں بیٹھ کر خود کو اس شیشے میں دیکھتی اور اس کمی کو تلاش کرتی جس کی وجہ سے میں اپنے شوہر کو بری لگنے لگی تھی۔ ماں بننے کی وجہ سے میرا سراپا بے ڈول اور بھدا ہو گیا تھا، کشش اور خوبصورتی کھو گئی تھی۔ خاندان والے سوال کرنے لگے، سب کو لگا میں شوہر سے طلاق لے آئی ہوں۔ میرے والدین بھی پریشان ہوئے، اب ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھے واپس لوٹ جانے کا بولتے تھے۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد میرا شوہر بیٹی سے ملنے آیا تو میں اچانک اس کے سامنے چلی گئی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے کہا میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اس کی نظروں میں پسندیدگی جھلک رہی تھی۔ اس چھوٹے سے عرصے میں میری محنت اور کوشش سے میں بالکل جوان لگنے لگی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو پہلے جیسا کرنے کے لیے باقاعدہ ڈاکٹر سے رجوع کیا تھا، اپنے موٹاپے اور خراب جلد کا علاج کروایا تھا۔ دواؤں اور اچھی خوراک سے میں پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی۔ ہلکے سے میک اپ میں میرا چہرہ جوان لڑکیوں کی طرح شفاف اور دمک رہا تھا۔ میرے شوہر کی نظریں میرے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ سٹائلش خوبصورت لباس میں میرا مناسب سراپا کشش میرے شوہر کو متوجہ کر گئی۔ میں اس کی نظروں میں پسندیدگی صاف دیکھ سکتی تھی۔ اس کی بیزاری اور اکتاہٹ ہوا ہو گئی۔ کہنے لگا میں تم پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کبھی گھر چلنے کی ضد نہیں کی،
اب تم مطمئن لگ رہی ہو۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ میرے والدین خوش تھے کہ میں نے آخر گھر جانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ وہ بھی لوگوں کے سوالات سے تھک چکے تھے۔ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹی کو لے کر میں گھر پہنچی تو میرا شوہر اپنی انا بلائے میرے آگے جھک گیا۔ میری اس قدر تبدیلی پر حیران ہونے لگا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم وہی عورت ہو جو میرے گھر میں رہتی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی جوان لڑکی کو گھر لے آیا ہوں۔ تم میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ میرا شوہر حیرت سے سوال کر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی اکڑ اور نخرہ سب ختم ہو چکا تھا۔ مگر میں اب بدل چکی تھی۔ مجھ میں پہلی جیسی سادگی اور لاپرواہی نہیں رہی تھی۔ نہ میں شوہر کی وارفتگی بڑی نظروں سے شرما رہی تھی۔ میں ایک عورت کی طرح مضبوط اعصاب کی مالک بن چکی تھی، جسے مرد کی لفاظی کمزوری نہیں کرتی۔ میں نے حقیقت کو بہت قریب سے دیکھ لیا تھا۔ میں نے شوہر کے منہ سے ایسے الفاظ سنے تھے جس کے بعد میری معصومیت ختم ہو گئی تھی۔ میں سمجھدار ہو گئی تھی۔ میں نے شوہر کی کسی بات کا بالکل جواب نہیں دیا تھا۔ میں اسے نہیں بتا سکی کہ یہ حسن پانے کے لیے میں نے کتنی مشکل اٹھائی تھی۔ میں نے اپنی خوراک کو کم کیا تھا، کئی بار اپنی بھوک برداشت کی تھی تاکہ میرا وزن نہ بڑھے۔ دن رات مجھ پر ایک جنون سوار رہا تھا کہ مجھے خوبصورت ہونا ہے۔ اپنی جلد کی شفافیت کے لیے میں نے اپنی پسندیدہ خوراک چھوڑی تھی۔ میرا حسن خود آداد نہیں تھا، مجھے خود کو بہت محنت سے بنانا پڑا تھا، اور اپنے شوہر کی نظروں میں قدر پانے کے لیے جو عورت اپنی ہمت سے بڑھ کر خود کو بناتی ہے، اس میں مصنوعی پن آ جاتا ہے۔ میں نے بھی خود کو مار کر اس قابل کیا تھا کہ میرا شوہر دیکھتے ہی دیوانہ ہونے لگا، پہلے جیسی توجہ اور وقت دینے لگا، میرے لیے شوخ رنگوں کے لباس لاتا اور میرے سنگار پر خوشی سے پاگل ہوتا تھا۔ وہ حسن پرست مرد تھا جسے ہر وقت سجی سمری بیوی پسند تھی۔ اگر میں اپنے شوہر کے فون پر کی جانے والی باتیں نہ سنتی تو شاید آج تک اس کی دھتکار اور توہین امیز جملے سن سن کر زخمی ہوتی رہتی، مگر وجہ کبھی نہ سمجھ پاتی۔ ایسا رہتا تو ہمارا رشتہ بھی ختم ہو جاتا۔ اس روز میرا شوہر اپنے چچا زاد، کزن اور بہترین دوست سے میرے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میری بیوی ٹھنڈی عورت ہے۔ میں نے شادی کے بعد اسے اپنی پسند میں ڈالنے کی بہت کوشش کی، اسے فرمائش کر کے سنگار کرواتا، اسے تیار رہنے کا بولتا رہا، مگر وہ عورت مارے باندھے میری خاطر ہی تیار ہوتی تھی۔ اسے میری پسند میں ڈلنے کی کوئی چاہ نہیں ہے۔ جس روز میں نہ کہوں اس روز تیار نہیں ہوتی، صاف نہیں رہتی، گھر میں ایسی رہتی ہے جیسے ملازمہ ہو۔ اسے لوگوں کے سامنے لے جانے پر اب شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ بددلی سے بول رہا تھا، اس کے الفاظ مجھے شرمندہ کر گئے تھے۔ کہنے لگا، اسے جو بھی دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے، اتنی بری عورت سے میں نے شادی کی، اپنی عمر سے دگنی لگتی ہے، مگر اسے فکر نہیں، میرا دل اکتا گیا ہے، اسے دیکھ کر کراہت محسوس ہوتی ہے۔ عورتیں ماں بننے لگتی ہیں تو ان کے چہرے پر رونق چھا جاتی ہے۔ میری بیوی عجیب بری لگنے لگی ہے۔ اسے شرم دلانے کی ہر کوشش کر لی، اس کے سامنے تیار ہونے لگا تاکہ وہ میرے برابر آنے کے لیے خود کو سنوارے، مگر وہ الٹا مجھے عیاش سمجھ کر لڑنے لگی، میرے موبائل میں گھسی رہتی ہے تاکہ میری عیاشی کے ثبوت اکٹھے کرے۔ میرا دل بڑھ گیا ہے اس سے، مگر میں اسے طلاق دے کر اس پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اسے میری بالکل پرواہ نہیں۔ میں گھر سے کٹ گیا، باہر رہنے لگا، مگر وہ پھر بھی ویسی کی ویسی ہے۔ میرے شوہر کے ان الفاظ پر مجھے احساس ہوا تھا کہ جو شکایات مجھے اپنے شوہر سے تھیں وہی شکایات اسے بھی تھیں۔ اسے بھی لگتا تھا مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا، بیوی ایسی ہونی چاہیے جو خود سے باندھ لے۔ میں ویسی ہی بن گئی، شوہر کو خود سے باندھ لیا۔ میرا دل ڈرتا تھا ایک روز تھک کر مجھے طلاق نہ دے دے۔ میں نے وہ وقت آنے سے پہلے خود کو سنبھال لیا۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے شریک حیات سے شکوے شکایات رہتے ہیں، ہم خود کو مظلوم سمجھ لیتے ہیں، مگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو اکثر غلطی ہماری ہی ہوتی ہے۔ میں نے بھی رشتے میں توازن کرنا سیکھ لیا تھا۔ ہم سب کو رشتے نبھانے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ مجھے یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئی تھی۔ آج کی ہماری اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور روزانہ ایسی ہی سچی اور سبق کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔